फाइनल डॉक्टर है, समधी आपका इलाज कर देगा। 3 बार दिमाग में सेटिंग किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा था। और एक बात याद रखिएगा, जो आदमी कान का बहरा होगा, जैसे वो ऊंचा सुनता वैसे समझता कि सब ऊंचे ही सुनता है। जाके सलाम ठोका, सलाम वालेकुम, तो समधी बोला वालेकुम सलाम। किरण जी समधी, किरण जी, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सुती चिलौटी पे दिख रही, ये बताओ किरण को आदमी जी का हमरा जिंदगी में मारे ला भाई। ये हमारी ये आदत को आया है कि बददुआ के नहीं आया है। तो बेचारा गुस्सा हो गया। अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल हम कर दिए, अब जल्दी दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल क्या कि समझी खाना में की खाई, खाना में तो गुस्सा में था, तो गुस्सा में बोला जहर खाई। बोला बहुत अच्छा खाना समझी, खाते रहोगे ठीक भाई, बहुत अच्छा खाना समझी। अब बेचारा समझी उसका वो चारपाई पे बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कभी इसको धक्का मार के बाहर निकाल दे। लेकिन फिर सोचा ना समझी है, बेवकूफ आदमी है, पता नहीं ये क्या सुनता है, क्या समझता है, क्या बोलता है इसको खुद। ये दिले दिल खुश है कि 2 सवाल कर लिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल समझी को करे। वो तीसरा सवाल किया कि समझी कौन डॉक्टर आप इस इलाज कर लीगा। तो गुस्सा में था, तब गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत आवे जी। बोला फाइनल डॉक्टर समझी को इलाज कर दी थी वो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे। या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे। दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे। कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। मेरे स्टेज पर बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती रासिकुल इस्लाम साहब मद्दजिल्लहुल आली रहमत बरकातुहुल कुदसिया की जात नया नंबर। नहीं तो अक्सर बेशतर जो है ना ऐसा नोट इनाम में मिलता है, जे नोट कोई दुकानदार ने लीजिए वो इनाम हम चली। अच्छा जलसे वाले भी बड़े चालाक हैं। जो नोट जितना फटा फटा रहेगा ना, जलसा वाला छांट के रख जाता। मौलवी को नजराना देना, उसी को थमा दो। लेकिन जलसा खत्म हुआ, रात में पूरी रात ये नौजवान जलसा सुना। सुबह चाय की दुकान में बैठकर बोलने लगा कि चला दिया। लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिया। बोले की चला है? बोले नमरी है 1 महीना से 2 किमला घूमी ना, कोई दुकानदार ने ले जी खटलो जी रात्रि जी जलसा। अब कलकत्ता वाला नाथ पढ़े जी 10 टका ओकरा इनाम डाली, 90 टका लाली नमरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हजरत ने 10 रुपए दिया है, लेकिन इस 10 रुपए को ये 100 रुपए को इंशाअल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पैसा इनाम का आया है, मेरी माँ नहीं बाप नहीं, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह मैं 100 रुपए यहाँ पर रखता हूँ मस्जिद के लिए। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिए, उसके बाद आपकी तबीयत चाहेगा तो इंशाअल्लाह आप कुछ ताउन कीजिएगा। तबीयत ना चाहे तो इंशाअल्लाह मत दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। शामिल नहीं करा तो दीन सीखो मेरे नौजवानों, दीन का सीखना बहुत जरूरी है, मसलों मसाइल का जानना बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इमाम साहब को कहीं जाना था। देखिए मस्जिद का जलसा है, एक बात याद रखें, आज गुफ्तगू उसी पर करेंगे। इमाम साहब को कहीं जाना है तो मुक्तदियों में कहा कि
بھائی ہم عشاء تک نہیں رہیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ وہ تو مقتدی ایک آدمی بولا کہ ہم نے پڑھا دی، 3 ٹائم نہیں پڑھانا چاہیے، عشاء میں نہیں پڑھا ہے، وہ بولا جاتے ظہر اثر مغرب ہمیں پڑھا دی، پڑھا غلط کی بات کریں تو پیچھو اتنا دن نماز پڑھ میں کی کری سب پتا چاہا کرن نماز تو ہو جاتے۔ امام صاحب اطمینان ہو گئے، چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھائے انہوں نے، یہ سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا۔ ظہر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں؟ عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی سری نماز ہے، اس میں بھی بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے بیچارے آگے بڑھے، کچھ بھول گئے، اب کچھ بھول گئے تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا۔ اب لقمہ دے دیا، اب دیکھیں ابھی جو ہمارے یہاں مسجد ویسی مسجد نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں جب آپ آئیں گے نا تو وہاں مسجد دیکھیے گا کیسے، جہاں امام نماز پڑھاتا نا وہی دروازہ ہوتا، اسی جگہ دروازہ ہوتا، امام صاحب آئیں گے دروازہ کھولیں گے نماز پڑھائیں گے، پھر وہی سے امام صاحب چلے گا۔ مسجد کے بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں بڑے بڑے شہروں میں دیکھو بڑی مسجدیں جو بنی ہیں ایسی سسٹم کی مسجدیں بنی ہیں۔ یہ بیچارے مسئلوں مسائل سے واقف نہیں تھے، اب سوچنے لگے کہ بھائی یہ لقمہ دے دیا، لقمہ ہم لے لیے، اب پتہ نہیں سجدہ سہو اگر نہیں ہے کر لیں گے تو ان لوگ پکڑے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہے نہیں کریں گے پھر بھی لوگ پکڑے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بڑا پریشان ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا ہم کریں تو کریں کیا؟ بولا اچھا یہ راستہ ہے، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 رکعت کھڑا ہو کر قیام پورا کیا، سجدہ اتحیات جلسہ میں بیٹھ سے 2 رکعت پوری کیا، تیسری رکعت پوری کیا، تیسری رکعت جب پوری کر کے سجدے میں گیا تو پہلا سجدہ کر کے اب دوسرو سجدہ میں گے لیں، بس امام صاحب اٹھ لیں چپکے سے، اب کنڈی کھولی کی چلو سب مقتدی سجدہ میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کوئی 3 مرتبہ پڑھا، کوئی 5 مرتبہ پڑھا، کوئی 7 مرتبہ پڑھا، کوئی 11 مرتبہ پڑھا۔ اب وہ گرے میں کتنا مقتدی بے چین بھی نہیں رہی کہ وہ کی بھی مولی صاحب ماں نے اٹھائی سائی ایک آدمی ہے بولے بھئی مولی صاحب نہیں دیو، مولی صاحب بھاگی گئی۔ مسئلوں مسائل کو جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ دین سیکھو گے نوجوانوں، کتنے لوگ تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ سارے لوگ مسئلوں مسائل کو سیکھیں گے، جانیں گے۔ اور کیسے جانو گے مسئلوں مسائل کو؟ کیسے جانو گے؟ ایک عالم صاحب سے ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، جواب دے دیجئے گا۔ بولا ہاں جواب دے دے گا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ سوچ لیجئے، اگر اس مسئلے کا سوال کا جواب اگر آپ نہیں دے پائے تو 500 ٹکا فائن لگ جائے گا۔ بولا یہ کون سوال ہے بھائی، تم 500 روپے کا فائن لگا؟ بولا لیں گے، اس لیے کہ آپ عالم نہ ہے، عالم نہ ہے، سوال کا جواب نہیں دیجیے گا 500 روپے فائن لگ جائے گا۔ اور وہی جواب ہم سے پوچھیے، اگر ہم نہیں دے پائے تو ہم 50 ٹکا دے گا۔ بولے کہا تم 50 ٹکا دے گا، ہم سے 500 ٹکا لے گا؟ بولا اس لیے کہ آپ عالم ہیں، جاہل نہیں۔ بولا جب ٹھیک ہے کرو، کون سا سوال ہے؟ کرو سوال۔ بولا اچھا بتائیے وہ کون ایسی چڑیا ہے جو آسمان میں اڑتے ہوئے اپنے پیروں کو سر پہ رکھ لیتی ہے؟ مولوی صاحب بہت غور کرتی ہے، وہ چڑیا چکے نہیں، چڑیا جب اڑتی ہے تو اپنے پیروں کو وہ ہوا میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتی ہے، پاؤں سے بھی بیلنس بناتی ہے، پاؤں سے اڑتی ہے۔ یہ کون چڑیا ہے؟ بہت غور کیے مولوی صاحب، پریشان ہو کے پسینہ پسینہ نکل گیا۔ پسینہ پوچھے، اب 500 ٹکا جیب سے نکالے، بولے کہ بابو ہمارا معلوم نہیں چھوڑے، یہ 500 ٹکا لا لے۔ اچھا بتاؤ آپ کہیں بتا وہ چڑیا کون ہے؟ وہ لڑکا بھی 500 ٹکا میں سے 50 ٹکا مولوی صاحب کے ساتھ لکھے، بولے ہمارو معلوم نہیں تھا وہ چڑیا کون چڑیا۔ ہاں نوجوانوں مسئلوں کو جانو، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے تو وقت نکالنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا۔ 10 دن نکالو، 40 دن نکالو، 4 مہینے نکالو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ توفیق دے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی کسی سے دولت چھین کے آزماتا ہے۔ دولت دے کے آزماتا ہے اللہ، اور دولت لے کے بھی آزماتا ہے اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج آپ کے پاس
ساری دنیا کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے سب کو دولت کا مالک و مختار آپ کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دولت دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، یہ میرا پیارا اللہ ہے۔ اے بابو ادھر جتنے لوگ کھڑے بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، وہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا الحمدللہ۔ اور ادھر بھی کچھ نوجوان کھڑے ہیں، اے بابو بیٹھ جا بیٹا، یہاں سے دکھائی دے رہا بہت خوبصورت لگ رہے ہو تم، بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ گے اور خوبصورت لگو گے، بیٹھو۔ دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے اور نہ کسی کے پاس دولت رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کا پیمان کیا ہوا پیسہ وہ نہیں رہے گا، کسی سے مانگ کر لیا ہوا زبرن پیسہ وہ کبھی نہیں رہے گا۔ اے نوجوانوں، تم جو جہیز مانگ کر تھپاچی لیتے ہو، تھپاچی دیکھیے گا، جہیز کا مانگا ہوا گاڑی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاں اس لیے اس کو چلاتا بھی بے دردی سے چلاتا ہے نا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، جہیز میں 2 لاکھ روپے لیا لڑکی والے سے، اب بیٹا والا کے گھر میں جھوپڑی نہیں ہے، وہ رنڈی کو بلا کے نچوایا، یہ میرے رسول پہ کھڑا ہوا، اس پیسے سے رنڈی کو لایا، رنڈی کو لا کر نچوایا۔ ارے کس کا پیسہ تھا؟ اس بیٹی والے سے جا کر پوچھو تو بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو۔ مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا بولیے؟ 2 سوال۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں نہیں پڑھی، جواب دو۔ روزہ کیوں نہیں رکھا، جواب دو۔ دولت دیا تھا، حج کیوں نہیں کیا، جواب دو۔ لیکن قربان جاؤ، مال کے بارے میں دوہرا سوال ہے، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، 61-62 کر کے کمایا، حساب دو۔ خرچ کہاں کیا ہے اس کا بھی حساب دو۔ ایک آدمی اپنے بڑے بھائی کا، ایک بھائی کا 12 بیگھہ زمین پیمانے کی، اتنا زمین کیا پیمانے کی بولیے، سانپ کی طرح زمین پر کنڈلی مار کے بیٹھے، بولا یہ چھٹان نہیں دوں گا۔ ڈھیری پنچیتی بیٹھے، وہ بولے کہ پنچنگ بات مانے جاؤ، لیکن زمین نہیں دی، مان لو کہ ہم کیا بات سب ایک مانے جاؤ، لیکن زمین نہیں دی۔ پورے علاقے میں ہلہ ہو گیا، چھی کرنے لگا لوگ کہ بھائی کیسا آدمی ہے، چھوٹا بھائی کو رحم کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے چھوٹے بھائی کا 12 بیگھہ زمین مار کر دیا۔ اچھا زمین ہڑپ کر گئے، اور پھر لوگ نکلی چلا سے لوٹا، حج کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو جب حج کا وقت آ گیا، اب نکلنا ہے تو سوچا کہ چلو ایک عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، نام نہیں بولیں گے۔ ان کے پاس گئے، بولے حضرت بس دعا کیجیے میں حج میں جا رہا ہوں۔ تو عالم دین کو سب پتا تھا کہ اب کیا کر کے جا رہا ہے۔ تو پوچھا رے حساب کتاب سب فائنل کیے ہو؟ بولا اللہ حساب کتاب میرے اوپر کس کا حساب کتاب، ہم تو سب فائنل کر لیا۔ تو بولا وہ جو 12 بیگھہ زمین بھائی کا جو بےمانی کیا ہے، بولا اللہ حضرت اسی کو تو معاف کرانے جا رہے ہیں، اسی کو معاف کرانے جا رہے ہیں۔ لیکن بدھو کو پتا نہیں ہے کہ ایک حج کو کیا، اگر ہزاروں حج کر لو قسم خدا کی اللہ معاف نہیں کرے گا، ہزاروں حج کر لو۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے نا، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، کسی کے حقوق کو دبا لینا، کسی کے حصے کو غصب کر دینا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب تک جس کا حقوق دابے ہو وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ کیسے معاف کر دے گا۔ ایک صحابی تھے ثعلبہ بنت حاتب، بعد میں منافق ہو گیا، غربت میں زندگی گزر رہی تھی، وقت گزر رہی تھی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ میرے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے، بہت غریب۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے، ایسی زندگی گزارو۔ کہا کہ یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا، ایک وقت کھانا کھاتا ہوں نا تو نہ جانے کئی وقت فاقوں میں گزر جاتا ہے۔ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ میرے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے۔
اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نہیں مانا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا، دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ کس کی دعا کری بولیے؟ برکت کی دعا کر دی۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کر دی، اور برکت کی دعا کرنی تھی۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے قبول کر لیا۔ ثعلبہ کے گھر میں بکریاں پالتا تھا، اتنی برکت دی اللہ نے اس کے گھر میں کہ کچھ ہی مہینوں کے اندر میں اب گھر میں وہ جو گھر تھا وہ چھوٹا پڑنے لگا، مال سے سامان سے پورا گھر بھر گیا۔ تو وہ گھر کو وہاں سے توڑا، کچھ دور ادھر اپنا گھر بنا۔ کچھ مہینے اور گزرے، پھر بکریاں اتنی بڑھی کہ وہ جگہ کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اب ثعلبہ پانچوں وقت کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے مدینہ میں پڑھتا تھا۔ اب مال اتنا ہو گیا کہ اب وہ صرف 2 ٹائم آنے لگا، فجر میں عشاء میں، 2 ہی ٹائم آتا۔ اللہ کے نبی نمازوں میں نہیں دیکھتے تھے، پوچھے بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اب اس کو فرصت کہاں ہے؟ اب اس کو فرصت نہیں ہے، بکریوں سے فرصت نہیں ہے، ہزاروں بکریاں اس کے پاس ہو گئی ہیں، مال کا انبار ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، میں نے پہلے منع کیا تھا ثعلبہ کو کہ یہ دولت تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ پھر کچھ مہینے گزرے، اتنا مال، اتنی بکریاں بڑھی کہ وہاں سے گھر توڑ کر جنگل جانا پڑا، جنگل جانا پڑا۔ او ہزاروں ہزار کی بکریاں، مال دولت گھر کے اندر میں۔ اب وہ جو ثعلبہ جو وقت میں روزانہ عشاء فجر میں آتا تھا، اب جمعہ آنے لگا۔ کیسے جمعہ ٹائم ہی نہیں، دور ہو گیا گھر نا، اب ٹائم ہی نہیں ہے، مال کمانے سے ٹائم ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جمعہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، زکات کا حکم ہو گیا، اللہ نے حکم دیا وہ کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات کا احکام نازل ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا، میرے حبیب لوگوں سے کہو اپنے مال میں سے زکات نکالو، غریبوں کا حصہ، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، غربا کا، وہ مال میں سے نکالو۔ 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپے نکالو۔ 1 لاکھ میں کتنا نکلے گا زکات بولیے؟ 2500۔ 2 لاکھ میں 5000۔ بتائیے کون لوگ ایمانداری سے زکات نکالتے اپنے پیسوں کا؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ ہماری مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زکات نکالنا بند کر دیا۔ کلکتے میں بڑے بڑے سیٹھ آئیے، خورشید عالم صاحب ہیں، اللہ اس کو اور ترقیات سے نوازے، کئی کروڑ روپیہ صرف زکات کا نکالتا ہے رمضان میں، کروڑ روپیہ، لاکھ کی بات مت کیجیے۔ اس کی بیوی ہے نا، اب تک 86 مسجد وہ اپنے ہاتھوں سے بنا چکی۔ اللہ دیتا اسی کو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم تم کو مال دیے، تم میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، اور یہ ساری دولت کا مالک اللہ ہے، آپ نہیں ہو۔ اللہ نے آپ کو مختار بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو اس کا تتکالین مالک بنایا ہے، تتکالین مالک۔ وہ جب چاہے گا چھین لے گا، وہ جب چاہے لے لے گا، وہ جب چاہے کسی کو فقیر ہے تو بادشاہ بنا دے، بادشاہ ہے تو اللہ فقیر بنا دے۔ ایک آدمی کے دروازے میں فقیر آیا، ثعلبہ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ اے بیٹا، اے بیٹھو، جب تک میری تقریر ہو کوئی آئے گا جائے گا نہیں نا، ارے کوئی اٹھے گا جائے گا نہیں نا، آئی لاکھ لے۔ یہ تقریر کرے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بیٹھ گیا۔ 10 منٹ پھر کھڑا ہوا، میں نے کیوں؟ بولا بہت زور سے لگ رہا ہے۔ بولے بیٹھ جاؤ، میری تقریر ختم ہونے والی، بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، بیٹھا ہوا تھا تو ہم اشارہ کیا، ہم نے اس کو اشارہ کیا، جو بولی نہیں جو بولے کریں گے، بولے کی کریں جو جے کریں جے ہلانی ہے بھائی صاحب، جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک آدمی کے دروازے میں فقیر آیا مانگنے کے لیے، انہوں نے فقیر کو گالی دیا کہ ہاتھ پیر درست ہے، شرم نہیں آتی، بھیک مانگتے ہوئے، چل بھاگ یہاں سے۔ تو فقیر کچھ بولا ہوگا، انہوں نے جا کر کے ایک جوتا مار دیا، فقیر کو مارا، وہ بیچارہ چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جا۔ ایک دروازے میں ایک فقیر آیا تو دیکھتا کیا ہے
ایک عورت نکلی بھیک دینے کے لیے، بھیک دی، اب بھیک دی، بھیک دینے کے بعد جب اندر گئی زاروں قطع رونے لگے، زاروں قطع رونے لگے۔ اس کا شوہر بولا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ اور قربان جاؤ، اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ جس کو میں نے بھیک دیا ہے یہ میرا پہلا شوہر ہے، بہت بڑا پیسہ والا، یہ میرا پہلا شوہر ہے جس سے میری طلاق ہو گئی، یہ میرا پہلا شوہر ہے، انہوں نے ایک فقیر کو مارا تھا، اس کی بد دعا لگ گئی، اللہ نے ساری دولت کو چھین لیا، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، پہچانو ہم کو، وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ تمہارے سامنے کھڑا تمہارا شوہر ہے، میں ہی فقیر تھی، میں ہی فقیر تھا، اللہ نے اس سے اس کی دولت کو چھین کر ہم کو دولت والا بنا دیا۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں، میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دولت لے کے آزماتا ہے، اس لیے ساری دولت کا مالک میرا اللہ ہے، ہم کو تتکال مالک اللہ بنا دیا ہے، استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن سنو، صرف دولت کا سب کچھ سمجھ کر، دنیا سمجھ کر عیش و عشرت کی زندگی نہ گزارنا، کنجوس بخیلی نہ کرنا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دولت دینا جانتے ہیں تو دولت لینا بھی جانتے ہیں۔ اب زکات کا حکم ہو گیا تو سالبہ تو مدینہ میں ہے نہیں، تو دور ہے، تو اللہ کے نبی نے 2 قاصد کو بھیجا، ایسا کرو سالبہ پر جاؤ، اس سے کہو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے اور تم اپنے مال میں سے زکات نکالو، زکات نکالو۔ 2 قاصد گئے، سالبہ نے بولے بھائی کیا ہے، کیسے آئے؟ بولے بھائی دیکھیں ایسی سی بات ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، زکات کا حکم آ گیا ہے، تم اپنے مال میں سے زکات نکالو، یہ جو کئی ہزار بکریاں ہیں اس میں سے اتنی بکریاں نکلیں گی زکات۔ تو سالبہ بولا یہ کون زکات؟ واہ، ابھی زکات نہیں ہے، ٹیکس ہے، نہیں ہم نہیں دے پائیں گے، دیکھیں مال کی محبت دیکھیں، یہ زکات نہیں ٹیکس ہے۔ اچھا تم لوگ جاؤ مدینہ جاؤ، ہم سوچ سمجھ کر ہم خبر دیں گے، جاؤ، وہی سب کی قسمت خراب ہے۔ قاصد آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سالبہ نے ایسا کہا ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا، اس مال نے تجھے ہلاک کر دیا، قربان جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد سالبہ کو افسوس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، اپنا مال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، میرے مال کو قبول کر لیے۔ اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیے، ارشاد فرمایا سالبہ اپنا مال لے کر واپس چلا جا، تیرے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تیرے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ سالبہ روتا ہوا اپنا مال لے کر چلا گیا، اللہ کے نبی اس دنیا سے انتقال کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو سالبہ سوچا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق میرے مال کو قبول کر لیں گے، وہ ڈھیر سارا مال لے کر مدینہ پہنچا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ یا امیر المومنین یہ میرا مال ہے، اسے آپ قبول کر لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس مال کو اللہ نے ٹھکرا دیا ہو، جس مال کو رسول اللہ نے ٹھکرا دیا ہو، ابو بکر کی کیا مجال ہے اس مال کو میں قبول کروں، اے سالبہ لے جا، یہ مال تمہیں کو مبارک ہو۔ روتا رہا بھی لگتا رہا، مال قبول نہیں ہے، سالبہ مال لے کر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال کچھ مہینے امیر المومنین ہے، آپ کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سالبہ پھر مان لے کر عمر لمبی پائی، سالبہ نے عمر لمبی پائی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی مان لے کر آیا، حضرت عمر نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیا، عمر کی کیا مجال ہے اس مال کو قبول کرے، اے سالبہ یہ مال لے کر واپس۔ جانتے ہیں آخر میں سالبہ بے چین راتوں کو سوتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، یہ مدینے میں مال کا ڈھیر لگا دیا، مال کا ڈھیر لگا دیا، مدینے میں گھوم گھوم کر گھروں میں کہتا تھا، فقیروں کے گھروں میں، یہ میرا مال پڑا ہے، جس کو جتنا ہو لے لو، جس کو جتنا ہو لے لو۔ تو مدینے کے فقیروں نے جواب دیا، اے سالبہ جس مال کو اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا ہو، مدینے کے فقیروں کو بھی تیرے ایسے مال کی ضرورت نہیں، ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، قربان جاؤں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کس کا گھر ہے؟ ارے بھائی بولے بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب مال والا آپ کو کس نے بنایا؟
ارے بولیے نا، آپ کو مال والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسجد کے مسجد اللہ کا گھر ہے، چھت ڈھلائی انشاءاللہ، چھت ڈھلائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ دیکھتے ہیں اور سنیں اس کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ کون عثمان؟ او عثمان جس کو ذو النورین کا خطاب ملا، جو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا گئے، وہ حضرت عثمان غنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیوں کو ایک بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جو بہت بڑا سخی تھا، قربان جاؤ، مسلمانوں کو جو پانی پینے کی قلت ہوئی مدینے میں ہجرت فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، جو داماد مصطفیٰ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ الحمدللہ۔ زندگی کا بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھروسہ تھوڑے ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ تھوڑے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سانسیں کب رک جائے کہنا مشکل ہے، یہ آنکھیں کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، اس لیے آج موقع ہے، لگے ہاتھ رہتی ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے آدمی دے دے، وہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ مرنے کے بعد نہ جانے کیا ہوگا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد پتہ نہیں میرا بیٹا میری زمینوں کا کیا کرے گا نہیں کرے گا، میری بیوی ہمارے لیے کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آج موقع ہے، زمین کا مالک ہم ہیں، سونے چاندی کا مالک ہم ہیں، ہم اپنے لیے کچھ تو آخرت کے لیے کچھ تو جمع کریں، اللہ کے بینک میں اپنے لیے کچھ تو جمع کریں، ہم آخرت کے لیے کچھ تو اپنا سوچیں۔ یہ سوچنے کا میرا حق ہے، یہ سوچنے کا میرا حق ہے۔ پتہ نہیں کئی بیگھہ زمین چھوڑ کر مر جائیں گے، نہ جانے میرا بیٹا کیا کرے گا۔ یہ پورنیہ ضلع کے اندر ایک سیٹ تھا جس کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار تھا۔ جانتے ہیں ناخن کاٹ رہا تھا، تھوڑا سا بلیٹ لگ گیا، تھوڑی سی بلیٹ لگ گئی ہاتھ میں، خون نکلا، داب دیا، ناخن کاٹ کے اڑ گیا۔ شام ہوتے ہوتے دیکھا گیا کہ یہ انگلی پھول گئی، درد سے بے چین ہے، دوائی میڈیکل سے دوائی لیا، انگلی ناخن کاٹنا پھولیں گی انگلی، تو میڈیکل والا بولا کہ انفیکشن بھائی ہوتے ہیں، دوائی لانے کھاتی بھائی، دوائی کھایا آرام نہیں۔ اچھا اس میں اتنی ٹس ہے کہ یہ بے چین ہے، نیند آ رہی، سو نہیں پا، بھاگا پورنیہ بھاگا، تو دیکھا ڈاکٹر، دیکھا بولا انفیکشن بہت بڑا پھیل گیا ہے، یہ انگلی کو کاٹنا ہو تو یہ پھیل جائے، بولا کاٹی جائے، بے چین ہم کاٹ، یہاں سے انگلی کاٹ، پٹی باندھ دیا، دوائی لکھ دیا، گھر چلے آیا، لیکن گھاؤ ہے وہ چھپنے کا نام نہیں، وہ بڑھتا چلا جا رہا۔ اب یہ 30 ادھر ہو رہا، بڑا بے چین ہو گیا، ایک ہفتہ 10 دن دوائی کھایا، آرام نہیں، پھر پورنیہ کے بڑا ڈاکٹر کو دکھایا، بولا انفیکشن بہت پھیل گیا، آپ پٹنہ گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا، بولا جلدی کر، مارا کاٹا ہے، وہاں صاحب پٹی بنوا کر کے 1 مہینہ رہا بستر پر، آرام نہیں، پورا گھر والا پریشان، بھاگا لے کے بمبئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہو گیا، یہاں سے ہاتھ میں کاٹنا پڑے گا، بولا جلدی کاٹی، یہاں سے چھٹ، سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں، بستی کا نام نہیں لینا، یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، پورنیہ ضلع کا واقعہ، یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، اپنے زمانے کا سیٹ ہے، 500 بیگھہ زمین کا مالک، لیکن کاروبار کا سود کا کاروبار، 2 بیٹا، اور قربان جاؤ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ جانتے ہیں اس کے دروازے میں کوئی فقیر بھی جاتا تھا، جھانک کر جاتا تھا کہ بیٹا بیٹھا ہے کہ باپ بیٹھا ہے، باپ بیٹھا رہتا تھا، کوئی اس کے دروازے پہ قدم نہیں رکھتا تھا۔ چندہ والا کو تو چھوڑیے، وہ 80 کی سپیڈ سے بھاگتا تھا، چندہ والا کی بات نہیں، فقیر کی بات کر رہا ہوں میں، فقیر جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے تو اس کے دروازے میں جھانک کر دیکھتا تھا کہ بڑھوا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، بیٹا رہتا تو کچھ مل جاتا تھا، بڑھوا رہتا تو سیدھے لاٹھی سے بات کرتا تھا۔ وہ آدمی جب مارا، جانتے ہیں اس کی 3 جگہ قبر بنائی گئی، 3 جگہ قبر بنائی گئی، قبر برابر ہو جاتی تھی۔ تو قاضی صاحب سے پوچھنے کیا لوگوں نے کہ حضرت یہ ہے، تو قاضی صاحب سارا واقعہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ سنو، یہ گڈھا کھود کر اس کو ڈال دو، قسم خدا کی مدینہ مکہ چھوڑ کر روئے زمین میں کہیں جہاں بھی اس کا قبر بناؤ گے اس کی قبر نہیں بنے گی، اس لیے کہ مٹی بھی نہیں چاہ رہی کہ اس کے جسم کو میرے اندر میں ڈالا جائے۔
اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے. اس کا 2 بیٹا تھا. ارے دونوں بیٹا اللہ اکبر کبھی تبلیغ سے ایسا جڑا. ایک بیٹا تو تبلیغ ہی میں انتقال کر گیا. زمین کو کبھی پلٹ کر اس کے بیٹوں نے نہیں دیکھا میری پاس اتنی زمین ہے, کس کو دیا ہے میرا ابا, کس کو کیا کیا, نہیں دیکھا. وہی برتناک اپنے عذاب کو اپنی نظروں سے دیکھا. بڑا بیٹا امیر کے جماعت کا امیر بنا. وہ ایسے انتقال ہو گیا. اس کا چھوٹا بیٹا تھوڑا دنیا میں تھا, لیکن یہ حالات کو جب دیکھا اپنی زندگی کو بدلا, وہ بھی جماعت میں لگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں بیٹے بھی اس دنیا سے کچی عمر میں وہ بھی چلے گئے. آج اس کا پوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, دروازے پہ مسجد بنایا ہے, سب سمو صلات کا پابند ہے. ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو, کبھی اللہ دولت دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ دولت لے کے آزماتا ہے. قربان جاؤ, ہے میرا کوئی نوجوان, کوئی میرا بھائی انشاءاللہ یہ مسجد کی چھت لائی ہے, 50,000 روپے اللہ کا مال دیا ہوا, اللہ سے اللہ کا مال دیا ہوا مال میں سے 50,000 روپے انشاءاللہ اللہ کے گھر بنانے میں دے دو, میں 10 دعا کروں گا. دیکھنا انشاءاللہ اللہ اس پیسے کا بدلہ کتنا جلدی عطا فرمائے. آخرت میں اس کا بدلہ ہے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. ہے کوئی اللہ کا شیر, ایک آدمی کوئی تیار ہو جاؤ, 50,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. مسجد کی چھت ڈھلائی ہے, اللہ کے گھر کی چھت ڈھلائی ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں مٹی کے اینٹوں سے میرا گھر بناؤ گے, مٹی سے میرا گھر بناؤ گے. جنت میں اللہ میرا گھر سونے کی اینٹوں سے بنائے گا. دنیا میں ہم اللہ کا گھر مزدور سے بناتے ہیں, مستری سے بناتے ہیں. بھائی مزدور مستری بناتا ہے نا, لیکن قربان جو حدیثوں کے اندر میں ہے کہ اللہ قیامت میں یہ جنت میں فرشتوں کو کہے گا تم ہٹ جاؤ, ملائکہ تم ہٹ جاؤ. دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے, جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں. جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا, وہ گھر کتنا پیارا ہوگا. ہے کوئی نوجوان, ایک عاشق رسول, ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا, ماں کا لاڈلا بیٹا, ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا, ایک آدمی کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو جاؤ. دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے بھرے مجمع میں 10 دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ. 50,000 روپے کا سوال ہے. ایک آدمی, ماشاءاللہ ایک آدمی کوئی تیار ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. مکھیا جمشید عالم صاحب, مکھیا جمشید عالم صاحب, مکھیا جمشید عالم صاحب مرحوم محمد مقیم الدین صاحب کے نام پر 51,000 روپے. الحمدللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کیا بات ہے میرے بھائیو, بیٹھ جا. ابھی کوئی مت دینا بیٹا, ہے کوئی مت دینا. ہم لینے ہی لیے کھڑا ہوا ہے بیٹا, تم چنتا مت کرو. یہ ٹینشن میرا ہے, تمہارا نہیں. بیٹھا تقریر سنا کر, بچہ بڑا اچھا ہے. اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے, آمین. دیکھیے یہ مکھیا جمشید عالم صاحب کا کوئی ساتھی بن گیا. ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ. اب مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے, جہاں میرے اللہ نے ایک کو چنا ہے انشاءاللہ میرا اللہ 2 کو بھی چنے گا, دوسرے کو بھی میرا اللہ چنے گا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, غزوہ تبوک کا موقع. اللہ کے نبی چندہ کرنے کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی چندہ کرنے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں, جنگ میں جانا ہے اور بہت سارے اخراجات ہیں, ایسا کرو جس کے پاس جو ہے. اب صحابہ دوڑے, صحابہ بھاگے, اپنے اپنے گھر کی طرف بھاگے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا. دیکھیے یہ ان کو لکھیے, مکھیا جمشید عالم صاحب کے نام 51,000 روپے. 51 میں نے 50 مانگا, دینے والوں نے 51,000 روپے دیے. تو سنتے عالم یہ ہے صحابہ جس کے پاس جو تھا لیا اٹھائے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیجیے. گھر کا سارا اثاثہ اٹھائے, سارا سامان. یہاں تک کہ روایت کے اندر میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو کرتا پہنے تھے نا, اس